अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, आज का प्रोग्राम उनके लिए बहुत जरूरी है। उसको बड़े गौर से देखें क्योंकि आज हम माइक्रोस्कोपिक जायजा लेंगे तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज का और ये जानेंगे कि वहां पर फैसला साजी कैसे होती है, असल फैसले कौन लेता है। और इस मौजू पर बात करने के लिए सुहेल वड़ाइच साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं क्योंकि आपकी काफी गहरी नजर है इन मामलात पर। सबसे पहले तो एक जो तासुर है ना कि शख्सियात ज्यादा मजबूत हैं, पार्टी मजबूत नहीं है, तो पाकिस्तान में सियासी जमातें मजबूत क्यों नहीं आखिर? देखिए, उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टियां अपने आइन पर अमल करें। हर पार्टी का जो आइन है उसमें कोई ना कोई कमेटी, कोई ना कोई एक ऐसा अदारा जो है उसको बाइख्तियार बनाया गया है कि जो फैसले करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सियासी पार्टियों की वर्किंग ऐसे बन गई है कि सब फैसले लीडर करते हैं और वो जो कमेटियां हैं या जो भी इन्होंने अदारा बनाया हुआ है वो एक बस मोहरे तस्दीक सबत कर देता है जब भी वक्त आता है। तो ये गलत तरीका है। आइन में कोई खराबी नहीं है, पार्टियों के खराबी है उस प्रोसेस में जो अपना लिया गया। चलिए हुक्मरान जमात से आगाज करते, वहां पर फैसला साज इदारा कौन सा और कितनी अथॉरिटी है उसके पास कि अपने फैसले वो इम्प्लीमेंट करा सके? देखिए, मुस्लिम लीग का जो मंशूर है या जो उसका आइन है उसके मुताबिक सबसे पावरफुल जो अदारा है वो है सेंट्रल वर्किंग कमेटी। और अब इस सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जो पावर्स की आपने बात पूछी, मसलन उसके अंदर एक शिक है with regard to matters arising from time to time relating to objective of Pakistan Muslim League Noon and to ensure that these are not inconsistent or at variance with the creed or policy of Pakistan Muslim League. So सारी जो फैसलों के रिव्यू का इख्तियार, फैसले करने का इख्तियार वो इसी सेंट्रल वर्किंग कमेटी को है। और लेकिन अमली तौर पे क्या है कि इसके इजलास ही नहीं होते। कब हुआ था आखिरी मरतबा इजलास? देखिए, इसके जो दो मारूफ इजलास हैं, एक तो अगस्त 2012 में हुआ और एक इस इलेक्शन से पहले जिस दिन मंशूर का ऐलान किया गया उस दिन ये इजलास हुआ। और जो हुकूमत की सारी जिस दिन से हुकूमत बनी है उस दिन से एक भी इजलास नहीं हुआ। तो जो सेंट्रल कमेटी है इसमें सूबों की नुमाइंदगी कैसे? देखिए, इसमें पंजाब से 32 लोग हैं और सिंध से 12 हैं, बलूचिस्तान से 7 हैं, KPK से 8 हैं, इस्लामाबाद से 3 हैं और कुल तकरीबन 84 अरकान हैं, 84। पीपल्स पार्टी अगर हम बात करें बहुत बड़ी जमात है, वफाक की इलामत कहा जाता है, यहाँ पर सबसे बड़ा इदारा कौन सा? इसके इजलास कब हुआ आखिरी मरतबा? ये 45 रुकनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है। ये बदकिस्मती से शायद शुरू में तो ये मुंतखब थे, अब ये सब नामजद होते हैं और इसी तरह मुस्लिम लीग नून में भी नामजद होते हैं। और कहा यह जाता है कि 3 माह बाद इजलास होता है, लेकिन 3 माह बाद नहीं होता। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो दो बड़े इज्तिमात हैं 4 अप्रैल को और 27 दिसंबर को, उस मौके पे ज़रूर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास होता है। लेकिन बाज़ लोगों को इन्विटेशन आ जाते हैं, बाज़ लोगों को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के लोगों को भी इन्विटेशन दे के बुलाया ही नहीं जाता। तो ये तो दो जमातें नहीं, पीपल्स पार्टी रजिस्टर्ड तो दो ही? जी, 2 जमातें हैं इस वक्त रजिस्टर्ड। एक तो पार्लियामेंटेरियंस है जिसके सरबराह अमीन फ़हीम और सेक्रेटरी राजा परवेज अशरफ है। दूसरी पीपल्स पार्टी जिसके पैटर्न चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी और सेक्रेटरी जनरल जनाब लतीफ़ खोसा साहब है। तो जरदारी साहब के पास कोई ओहदा नहीं? बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सदर जरदारी के पास, साबिक सदर जरदारी के पास कोई भी ओहदा नहीं है। तो फैसले तो जैसे आपने पिछले शोज में भी बताया था कि साबिक सदर जरदारी करते हैं, तो फिर अमल दरामद कैसे करवाते हैं? बस वो एक फोन कर देते हैं लतीफ़ खोसा साहब को या राजा परवेज अशरफ को कि भाई इस तरह आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, तो इम्प्लीमेंट हो जाता है। हालांकि असूली तौर पे होना ये चाहिए कि उन्हें भी ओहदा लेना चाहिए और ताकि वो भी पार्टी मंशूर के तहत अमल करें। तो जो पार्टी का आइन है क्या ये आराम से मिल जाता है, दस्तयाब है? पीपल्स पार्टी का तो आइन इस वक्त मिल ही नहीं रहा और बहुत सारी NGOs ने भी पता करने की कोशिश की, हमने भी पता करने की कोशिश की कि कहीं से पार्टी का आइन मिल जाए ताकि उसको पढ़ के उसकी इंटरप्रिटेशन की जा सके। मेरी रिक्वेस्ट है पीपल्स पार्टी से, सबसे बड़ी जमात का दावा है, 4 दफ़ा बरसर इक़्तिदार आ चुके हैं, तो अब उन्हें चाहिए कि कम से कम पार्टी का आइन तो लोगों के लिए अवेलेबल रखें, अपनी वेबसाइट पर डालें। चलें, आज आपने जो बात कही शायद उन तक पहुंच जाए और वो इस पर ज़रूर अमल करें। तहरीक इंसाफ मॉडर्न जमात है, नई जमात है और ये दावा करते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN से मुख्तलिफ, इनके साथ ना मिलाया करें क्योंकि इन्होंने इलेक्शन करवाए हुए हैं। CAC इनकी कैसे काम करती है? इनकी तो CAC इस वक्त तहलील शुदा है। अच्छा, उसका तो वजूद ही नहीं है। एक कोर कमेटी है जो मरकजी फैसला साजी कर रही है और ये 35 रुकनी है। और अब ये भी देखें
کہ آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو اگر تحلیل شدہ ہے تو پھر فیصلے جو پارٹی کا آئین ہے اس کے مطابق تو نہیں ہو رہے. چلیں سہیل صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف سے متعلق کی بات کریں گے. ان کی تنظیم میں باقی جماعتوں کی تنظیم سے کیا مختلف ہے, دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. ہم جائزہ لے رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کا کہ وہاں پر فیصلہ سازی کا عمل کیسے ہوتا ہے. سہیل صاحب, تحریک انصاف کی اگر بات کریں, ان کی تنظیم کیا باقی جماعتوں سے مختلف ہے, کیا بہتر ہے؟ جی, ان کی پارٹی کی تنظیم کے نام مختلف ہیں. اچھا. عہدوں کے, مثلا چیئرمین مسلم لیگ نون نے, مسلم لیگ کاف نے, پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی نے چیئرمین کا عہدہ نہیں تخلیق کیا, انہوں نے چیئرمین کا عہدہ تخلیق کیا. پھر ان کے ہاں ایک اور بڑا دلچسپ عہدہ ہے, اس کا نام ہے ڈیفنس سیکٹری. اچھا. اور شاید کسی اور سیکٹری ڈیفنس, یہ اور کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے, اور یہ سیمسن سائمن شرف جو ہیں ان کو دیا گیا ہے. اور اسی طرح چیف آف سٹاف آف دا چیئرمین, تو یہ بھی ایک نیا عہدہ ہے جس پہ نعیم الحق صاحب ہیں. اچھا. شاید اسی طرح کی ذمہ داریاں کبھی نہید خان ادا کرتی تھیں, کبھی زرداری صاحب جو ہیں ان کے ساتھ رخسانہ بنگش جو ہیں وہ ادا کرتی تھیں, لیکن عہدے کا نام انہوں نے رکھا ہے چیف آف سٹاف آف دا چیئرمین, جبکہ وہاں اس کو پولیٹیکل سیکٹری کہا جاتا تھا. صحیح. چلیں جماعت اسلامی کا ذکر کرتے ہیں, ابھی الیکشن بھی ان کے تازہ ترین, اور کہا جاتا ہے بہت منظم جماعت ہے, بہت زیادہ ویل سٹرکچرڈ ہے, تو وہاں پر کس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ان کے جو اراکین ہیں ایک مرکزی مجلس شورا کا انتخاب کرتے ہیں, جو کہ تقریباً 70 کے قریب ہیں, مختلف ہر صوبے کی جو ہے وہاں نمائندگی کے حساب سے انہوں نے رکھا ہوا ہے. پھر ان میں سے امیر جو ہے جماعت اسلامی کا امیر, جیسے سراج الحق صاحب آئے ہیں, وہ 20 ارکان کو نامزد کرتے ہیں مجلس عاملہ میں سے. اچھا. یعنی شورا کے وہ رکن ہوتے ہیں, ان کو مجلس عاملہ میں لایا جاتا ہے, اور یہ تقریباً 1/3 افراد پر مشتمل ہوتی ہے شورا کے, اور یہی فیصلے کرتے ہیں. تو مجلس عاملہ جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہوتی؟ نہیں, وہ نامینیٹڈ ہوتی ہے شورا میں سے. مسلم لیگ کاف, وہاں پر غالباً سینٹرل ورکنگ کاؤنسل کا کانسیپٹ ہے, یہ ایک مختلف باڈی ہے, اس میں کتنے کاف, مسلم لیگ اور آپ کو پتا ہے نون کی بنیادی کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. لیکن انہوں نے تعداد جو ہے سینٹرل ورکنگ کاؤنسل میں وہ 200 افراد کر دی ہوئی ہے, اس کو بڑا کر دیا ہوا ہے, اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں تقریباً 30 افراد ہیں جو کہ 200 میں سے نامزد ہوتے ہیں. تو ان کو کتنی اتھارٹی ہے, یہ فیصلہ بھی پارٹی قیادت ہی کرتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پارٹی قیادت ہی سارے فیصلے کرتی ہے. ایم کیو ایم کی طرف جاتے ہیں, ایم کیو ایم کی تنظیم کی تعریف ہوتی ہے اور کہتے ہیں بہت ہی, وہ بھی گراؤنڈ لیول پر بہت زیادہ منظم ہے, لیکن فیصلہ الطاف بھائی کا ہی ہوتا ہے. جی ہاں, رابطہ کمیٹی ہے وہ بھی نامینیٹڈ ہے, اور 23 رکنی رابطہ کمیٹی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کمیٹی کبھی ختم ہو جاتی ہے, کبھی نہیں آ جاتی ہے. جیسے وہ عوام کا اعتماد اور جناب الطاف حسین صاحب کا اعتماد کھوتے ہیں تو نئی کمیٹی آ جاتی ہے. تو کوئی تنخواہیں بھی ملتی ہیں نا عہدیداروں کو, جو اپنے تمام جو آفیسز کی بات کی؟ ہر سیاسی جماعت نے تنخواہ دار لوگ رکھے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو چہرے آپ کو نظر آتے ہیں, بڑے بڑے چہرے نہیں ہوتے, لیکن آفس کو چلانے کے لیے ضرور تنخواہیں دی جاتی ہیں. اور شاید اس میں کلیریکل سٹاف تو خیر ہر جگہ ہر پارٹی نے ہی رکھا ہوا ہے, لیکن جماعت اسلامی کی بہت پرانی روایت ہے, جس طرح کمیونسٹ پارٹی میں تنخواہیں دی جاتی تھیں کل وقتی لوگوں کو, اس طرح جماعت اسلامی میں بھی دی جاتی ہیں. کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو کچھ آفس بیرر جب ایک زمانے میں نے تحقیق کی تھی تو 295 افراد کو جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے تنخواہ دی جاتی تھی. اب لیکن چونکہ صوبائی دفتر الگ بن گیا, ضلعی الگ بن گیا, اب تقریباً 100 کے قریب افراد تنخواہیں لے رہے ہیں. آپ کا سوال کتنی تنخواہ لے رہے ہیں, تو یہ 10,000 سے لے کے 35,000 تک کی تنخواہیں مل رہی ہیں لوگوں کو. اور نون لیگ بھی اپنے کارکنوں کو اس طرح تنخواہ کارکنوں کو تو شاید جو آفس بیئرز ہیں, ہاں آفس بیئرر نہیں, جو ان کے سیکریٹریٹ میں جو کام کرتے ہیں 12 ملازمین ہیں, سب درجہ چہارم کے ملازمین ہیں, اور ان کی تنخواہ 9,000 6,000 سے لے کے 9,000 ہے. تو میڈیا سیل کے 8 لوگ ہیں جو بقول شخص بلا معاوضہ کام کر رہے ہیں,
لیکن بلا معاوضہ میرا خیال ہے کام کرنا بڑا مشکل ہے، ایسا ممکن نہیں ہوتا. یہ تو عام حالات کی بات ہو گئی، جب الیکشن کیمپینز چلتی ہیں اور بہت زیادہ کارکن جو ہے ان کو ان سے کام لیا جاتا ہے تب ان کو دیا جاتا ہے معاوضہ. جی، الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون نے بڑا ایک سٹرانگ میڈیا سیل بنایا تھا جو سوشل میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے لیے کام کرتا تھا. 40 کے قریب لوگ تھے اور ان کی 15 سے 25 ہزار تنخواہ تھی. اچھا. اور وہ میں نے وزٹ بھی کیا تھا اور بڑا وائبرنٹ تھا. تو انہوں نے بھی اس وقت، لیکن وہ بعد میں پھر انہوں نے ختم کر دیا. تو کاف لیگ دیتی ہے؟ جی، کاف لیگ کے بھی لاہور کے مسلم لیگ آفس میں 14 ملازمین ہیں، نائب قاصد، سویپر، آپریٹر، کلرک وغیرہ. اسلام آباد میں 12 ملازمین ہیں اور ملازمین کی تنخواہ 8,000 سے 20,000 ہے. تو یہ سارے لوگوں نے ملازمین رکھے ہیں اور شاید ضروری بھی ہیں. تو پیپلز پارٹی ان کا بھی کیا پے اسکیل یہی ہے آس پاس قریب؟ جی بالکل اسی طرح جو اپنے کلیریکل سٹاف ہے تقریباً ان کو اتنی تنخواہیں ملتی ہیں. ورکرز لیول کے 9 ملازمین اسلام آباد میں ہیں جبکہ باقی کام بلاول ہاؤس والے کرتے ہیں. اور اسی طرح کراچی میں 2-3 آفسز ہیں، لاہور میں بھی اب 2-3 آفسز ہیں جس میں کلیریکل سٹاف موجود ہے. چلیں بریک پر جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو تحریک انصاف وہاں پر کیا پے اسکیل ہے اور وہ کتنا معاوضہ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، اس حوالے سے سہیل صاحب سے پوچھیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب، تحریک انصاف جو ہے اس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ ذرا زیادہ پیسے دیتی ہے کہ بہتر جماعتیں ذرا اس میں پڑھے لکھے لوگوں کی بھی زیادہ انڈکٹ کیا انہوں نے. کہ شاید وہ ان کی تنخواہیں بہتر ہی ہوں گی کیونکہ وہ سب سے آخر میں پارٹی بنی ہے، تھوڑی ماڈرن ہے اور ان کے میڈیا سیل میں اور مرکزی سیکریٹریٹ میں تقریباً کرتے ہیں. لیکن کہا یہی جا رہا ہے پھر کہ بلا معاوضہ کام کرتے ہیں، جو ہم نے انفارمیشن لی. لیکن میرا نہیں خیال کہ بلا معاوضہ نہ کام کروانا چاہیے نہ کرنا چاہیے. اور جو اس طرح کی سروسز دینے والے لوگ ہیں، ہاں جو آفس بیرر ہیں پارٹی کے، وہ تو بلا معاوضہ کریں لیکن باقی لوگوں کو تنخواہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی تک جو آپ نے بتایا نا اس میں جماعت اسلامی کے ملازمین سب سے زیادہ ہیں، 100 کے قریب. اتنے زیادہ ملازمین کی جماعت اسلامی کو ضرورت ہے؟ ایک تو جس میں پرکس اینڈ پریولیجز بھی ہیں. اچھا. ان کو منصورہ میں رہائش دی جاتی ہے، یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان کا سیکریٹریٹ 12 مہینے کام کرتا ہے اور حکومت میں بھی کبھی نہیں آئے. تو ان کو اپنی ورکنگ کے لیے واقعی اس پارٹی کی تنظیم ضرورت ہوتی ہے جو بعض اوقات باقی دوسری جماعتیں حکومت سے کام چلا لیتی ہیں. تو یہ جو تمام جماعتیں ہیں اس میں خواتین کو کتنی نمائندگی دی گئی ہے؟ چلے خواتین کو نمائندگی تو دی، سی میں کتنی ہے جن کو اتھارٹی ہے ڈیسیجن لینے کی؟ میرا خیال ہے کہ جتنی خواتین ہیں پاکستان میں 50%، اس کے حساب سے تو کسی سیاسی جماعت نے نمائندگی نہیں دی. محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق پیپلز پارٹی نے کافی خواتین کو امپورٹنس تو دی، خواتین کے لیے پروگرام چلائے، لیکن پارٹی کی ڈیسیژن میکنگ میں شاید خواتین کا اتنا رول نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. تحریک انصاف میرا خیال ہے اس حوالے سے اس وقت سب سے متحرک نظر آتی ہے اور ان کا جو لیڈیز ونگ ہے اور ویمن ونگ ہے وہ کافی آگے نظر آتا ہے اور ان کو بھی ڈیسیژن میکنگ میں زیادہ خواتین کو شامل کرنا چاہیے. اور اقلیتوں کو نمائندگی کس جماعت نے مناسب دی ہے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اگر اس طرح کا تاثر دینا ہے یا اس طرح کا بننا ہے کہ اس میں اقلیتوں کو بھی اہمیت ہو جو کہ ہونی چاہیے، تو انہیں ان سیٹوں پر، ان جنرل سیٹوں پر جن پہ ان کی پارٹی کا جیتنا یقینی ہو، وہاں اقلیتی اراکین کو الیکشن لڑانا چاہیے. اور آپ دیکھیں لیبر پارٹی اور اسی طرح یہاں یو کے اندر لیبر پارٹی جو ہے وہاں پہ ایسی سیٹوں پر مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو الیکشن لڑوایا ہے جہاں پہ ان کی اکثریت تھی، وہاں پاکستانی نہیں رہتے تھے، جسٹ ٹو گیو دی ریپرزنٹیشن. تو اسی طرح ہمیں بھی اگر جمہوریت کو ایک ایسی جمہوریت دینا ہے جس میں اقلیتوں کے حقوق ہوں تو ایسی سیٹوں پر انہیں الیکشن لڑوانا چاہیے جو ان پارٹی کی یقینی سیٹیں ہوں. اسی سے اقلیتوں کو حقوق ملیں گے، اسی سے اقلیتوں کو امپورٹنس ملے گی. تو ابھی جو جماعت ہے اس میں بہتر معاملات کس جماعت کے ہیں؟ اقلیتوں کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی جماعت نے کوئی اس طرح کے اختیارات دینے والا معاملہ نہیں کیا. ہاں مسلم لیگ نون نے منسٹر بنایا، پیپلز پارٹی نے منسٹر بنایا، محبت کرتے ہوں گے اقلیتوں سے، لیکن جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک تاثر نظر آئے پارٹیسپیٹری، وہ نہیں نظر آیا.
چلے آگے بڑھتے ہیں. سوشل میڈیا اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس سے کتنا ہم آہنگ ہے ہمارے لیڈرز؟ کون کون سے لیڈرز ایسے ہیں جو باقاعدہ فالو کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، عمران خان باقاعدگی سے اپنے بلیک بیری سے لوگوں کو جواب دیتے ہیں، دیکھتے ہیں چیزوں کو، مشورے جو ہیں وہ لیتے ہیں اور پھر ان پہ اوپر رسپانس بھی دیتے ہیں. تو یہ تو ان کا ہر وقت چلتا رہتا ہے. نواز شریف گیجٹس کے بارے میں بہت جانتے ہیں. اچھا. اور گیجٹس کو بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کرتے. وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پرسنل فون سے کوئی بڑا امپورٹنٹ میسج جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں. ہاں، خبریں ان کے بچے جو ہیں وہ ان کو خبریں بھیجتے رہتے ہیں جو ان کی امپورٹنس کی وہ ضرور دیکھتے ہیں. پھر آصف زرداری صاحب آ جائیں، میں نے انہیں نہیں سوائے فون کے کوئی بھی ماڈرن گیجٹ یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں، ان کا سٹاف جو ہے ان کے بہاف پہ ضرور یوز کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری البتہ خود کرتے ہیں. ہاں، بلاول بھٹو جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس وقت ٹویٹر پہ زیادہ، اور بڑے وہ ایکٹیو ہیں، اور بعض اوقات شاید کچھ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. لیکن شاید اگلا جو زمانہ آ رہا ہے اس میں سبھی لیڈرز کو یہ جو سوشل میڈیم ہے اس کو بھی یوز کرنا پڑے گا. کئی دفعہ میں دیکھا کہ بلاول جو ٹویٹ کرتے ہیں وہی ایک طرح سے پارٹی پالیسی بھی بن جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اب ایک ماڈرن طریقہ ہے نا، جس طرح آپ پہلے بیان دیتے تھے، جس طرح آپ اخبار میں ایک پریس ریلیز لکھ کے بھیجتے تھے، تو آج ٹویٹ بھی ایک طرح کا میسج ہے. یہ ماڈرن ٹیکنالوجی میری رائے میں اب ہر سیاسی جماعت کو اپنی ویب سائٹ جو ہے اس کو اپڈیٹڈ رکھنا چاہیے. کئی جماعتوں کی ہم نے ویب سائٹس دیکھی ہیں، بالکل ان کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا گیا. تو یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے. بہت سے لوگ اسی سے پارٹی کی کارکردگی کا اندازہ لگاتے ہیں. چلے سہیل صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کتاب لائیں ہسٹری آف سرگودا، تو اس کتاب میں کیا خاص بات؟ ماریا، دیکھیں، جب یونیورسٹیاں بنی سرگودا میں، گجرات میں، ملتان میں، تو کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ تعلیم کے علاوہ بھی کچھ کریں گی. اب یہ دیکھیں، یہ سرگودا کی ہسٹری لکھی ہے یونیورسٹی آف سرگودا کے بہاف پہ. صاحبزادہ عبدالرسول ہیں، انہوں نے لکھی ہے، پرنسپل رہے ہیں. تو بڑا مزہ آیا میں نے جب یہ پڑھی. میں چونکہ وہاں پڑھتا بھی رہا، میرا اسی ضلع سے تعلق ہے، اب وہ میرا خوشاب ضلع بن گیا. تو اس طرح کا تحقیقی کام گجرات میں، سرگودا میں اور سب یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. تو اس کو ہمیں ویلکم بھی کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنا. اس میں پالیٹکس کے بارے میں بھی بات ہے؟ اس میں پالیٹکس کے بارے میں بھی، کہ کون کون ایم این اے الیکٹ ہوتے رہے، کون کون وہاں کے لیڈنگ جو ہے پالیٹیشین رہے، کس طرح کون کون سے اصلاحاتی کام کب کب ہوئے، یہ ساری تفصیلات. یعنی کہ جو اس کے بارے میں، سرگودا کے بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہتا ہے اس کتاب کو ضرور پڑھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا MM@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.